तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से जब कहा ना कि तू निकल जा, तू लानती है, तो उसने ये अर्ज किया कि मौला मुझे मोहलत दे। अल्लाह करीम ने फरमाया जा तुझे मोहलत दी। कितनी? इला यौमिद्दीन, कयामत के दिन तक तुझे मोहलत दी। शैतान ने कुछ इख्तियारात का भी मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने उसे वो इख्तियारात भी अता फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह तुम्हारी रगों में खून दौड़ता है, इस तरह शैतानी वसावस भी दौड़ते, और शैतान की कुव्वत का, इख्तियार का ये हाल है कि शैतानु जासिमुन अला कल्ब इब्ने आदम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान हर आदमी के दिल के साथ चिमटा रहता है, इतनी उसकी कुव्वत है। शैतान हर आदमी की नाक पर बैठकर रात गुजारता है। हुजूर वो रात नाक पे क्यों बैठता है? फरमाया इसलिए कि वो कहता है जब सांस उखड़ने लगेगी तो इसे माज़अल्लाह गुमराह और काफिर करके मारूंगा। शैतान को पता चल जाता है कि बंदे ने नेकी का इरादा किया है तो उसके पीछे लग जाता है। किसी से पूछे साहब आप महफिल में नहीं आए, नमाज में नहीं आए, तो कहते मैं निकला था नमाज के इरादे से, फिर शैतान ने मुझे गुमराह किया। शैतान की जिंदगी का ये हाल है कि अब तक उसे मौत भी नहीं आई। उसके इख्तियार का ये हाल है कि वो जहां चाहता है पहुंच जाता है, जो चाहता है वो कर लेता है, वो दिलों तक रसाई रखता है। अब जरा लोगों के अकीदों का हिसाब लगाइएगा, वो अल्लाह के दुश्मन की सारी ताकतें मानते जानते, अल्लाह के दोस्तों की ताकत ही नहीं मानते, दुश्मनों की ताकतें मानते हैं। शैतान हर जगह मौजूद है, कोई बंदा फतवा नहीं लगाएगा। और अगर आप कह दे नबी पाक हर जगह मौजूद है, अगर कहे हुजूर की रूहानियत हर जगह मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह देख रहे हैं जैसे हाथ की हथेली को देख रहे हैं, तो रट्टा शुरू होता है कि नहीं? कोई नहीं होता। तो उनसे पूछो शैतान की दफा तो फटाफट ही मान गए हो। कैसे नादान लोग हैं कि अल्लाह के मुखालिफ की, दुश्मन की ताकत तो मानते हैं, अल्लाह के महबूबों की ताकत ही नहीं मानते, उस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो शैतान को अल्लाह ने कयामत तक मोहलत दी है, वो गुमराह करेगा, उसको इख्तियारात दिए हैं, वो रस्तों में बैठेगा, वो दिलों से चिमटेगा, वो इंसान की सांस उखड़ने तक उसकी नाक पर बैठकर उसका इंतजार करेगा। ये ताकत, ये उसकी कोशिश, ये उसकी जद्दोजहद। तो या अल्लाह, शैतान ने तुझसे गुमराह करने के लिए इतनी सारी ताकत ले ली, मोहलत ले ली, तो बंदे गुमराह होंगे तो तूने उसका क्या बंदोबस्त फरमाया है? तो रब करीम ने फरमाया मैं कयामत तक औलिया अल्लाह भेजता रहूंगा, कयामत तक। कयामत तक अल्लाह के बंदे आते रहेंगे, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने दर्द से, अपने पैगाम से, अपनी जद्दोजहद से। शैतान जितनी चाहे गुमराही फैलाए, लेकिन अल्लाह अजमेर में एक वली भेजेगा जो लाखों को कलमा पढ़ा दिया करेगा। एक बंदे की बरकत से लाखों लोग दीन में दाखिल हो जाएंगे। एक दाता अली अजमेरी की वजह से अल्लाह पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम के कदमों को मजबूती अता फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है अगर मैंने दुश्मन को इतनी इजाजत दी है तो मैंने दोस्तों को भी बड़ी रहमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनके पास उठने वाले, बैठने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनकी बात सुनने वाले, उन्हें उनकी बातों से खुशबू आती है। वो लोग जब करीब होते हैं और जब उनके पास उठते बैठते हैं तो उस नूर की बरकत से शैतान के सारे वार जाया हो जाते हैं, सारे वार। शैतान पूरी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के वली की एक बात, आज बैठे ना हर गली में, हर चौक में शैतान, लेकिन फिर भी मस्जिदें खाली नहीं करा सका, इसलिए कि अगर शैतान के पास ताकत है तो रब रहमान के बंदों के पास भी बड़ी ताकत है। तो याद रख ले, औलिया अल्लाह का वजूद हर जमाने में रहा, हर जमाने में। ये अलग बात है
کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہے ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے، ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے، ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے، ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا، امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ۔ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہ گار ہو گئے 11ویں۔ اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے۔ اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے، تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں۔ لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں، لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے، اس میں مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصال ثواب کی ایک، کل شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں۔ آپ کل شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں، ہم اپنی سہولت کے لیے کل شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے، بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ، میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں، تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا۔ اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے؟ جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے،
وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے کیا؟ اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو اللہ کو. یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو. شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا. میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی. اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں. میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے. میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے. تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی. میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے اعظم نے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے. لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے. کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے. تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر. ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہ تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے. 7. ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے منوانا ہی نہیں آتا. ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا، کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے، میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے. چھوٹا ادارہ تھا تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے تو صاحب بچہ داخل کر لیں. کہتے گنجائش نہیں، جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے. جو سیاڑے بندے تھے انہیں پتا تھا، کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں، ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے. ہم بد مذہبوں کو ٹھیک ہے ہم نہ کریں، ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا، وہاں داخل کرا دیتے ہیں. تو بھائی صاحب کہتے ہیں او یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے، اس کو رکھو کسی جگہ پہ، کوئی کمرہ دیکھو، میرے والے کمرے سے اٹھا لو. لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا، جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا. میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے، جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے، کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو نعت چھیڑ دو. جب نعت پاک چھڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاؤں. جنہیں منوانا آتا ہے، اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے، وہ منوا لیتا ہے. اللہ اپنے فضل سے، اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے فضل سے مانتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے
تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے. میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا, میری خانقاہ میں آتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا, کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شک ہی نہیں کرے گا, اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب مسئلہ یہ بن گیا, پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا, کہتا ٹھیک ہے. اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی, میں بیک ہونے لگا ہوں. میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے تقریر کی, تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزار. یہ کیا بات ہوئی ہمارے ہاں اب اس قدر زیادہ. جس آدمی ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائے, میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی, میں نے کہا پڑھو, کہنا میرے کو تو نہیں پڑھی جاتی. تو میں کہا پھر تو اعتبار کر, پڑھی نہیں جاتی تو پھر اعتماد کر. عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, مصلی میں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں. تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے, اس کی طبیعت, اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے. بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں. دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو, بدبخت ہو, تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا, دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے, وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا, لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت. ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بولے, اصل شعبہ تربیت. اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے ڈھونڈا کرو. کہیں سے نا کوئی چیز, شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے, کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے, اور کہتا ہے میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ لے کے ہی آیا, کچھ نہ کچھ. آپ یہاں کسی بندے کو کبھی بٹھائے, اس کو کہیں کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی, علماء کی درباروں کی بات بتا, وہ ہر جگہ سے 6-7 نقص نکال کے لائے گا. ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے, ادھر ایسے ہوتا ہے. آپ کس چکر میں لگے ہوئے؟ ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی. کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے؟ لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے. اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے, بول بول کے اور تنقید کر کر کے اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے, کوئی شے ہاتھ نہیں آئی, کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں. جو خیر والے لوگ تھے, شیخ شہاب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں, اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں. کیا کر کے آیا ہوں؟ کچھ نہ کچھ. بولیے کچھ نہ کچھ میں لے کے آیا ہوں. یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے, ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شے نہیں. خدا کے بندے یہ جو تمہیں اذانیں, جماعتیں, عبادتیں, ریاضتیں, درود, سلام, ذائقے, یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں, ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ. تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے, ان کی زندگی کے مقاصد تربیت تھی, خیال تھا. غوث اعظم کے زمانے میں کہ گویا تھا,
آج تو لوگ بزرگوں کے نام پہ ساز رنگ کی محفلیں سجاتے ہیں نا. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا، تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں. اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں ہاں میں لاؤ وہ راضی رہتا ہے، اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض. ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے